औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। खीरी.com का ख़ास सिलसिला इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का, जो कि पिछले कुछ दिनों से शुरू किया गया है और उसके अभी तक 3 एपिसोड हो चुके हैं। अभी पिछला जो तीसरा एपिसोड हुआ है वो 30 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में हुआ है। इस एपिसोड के लिए 70 इस्लामी सवालों के जवाबात पर मुश्तमिल एक फ़हरिस्त हमने मकामी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हमने शेयर की थी और उसी लिस्ट से हमने सवालात किए थे। इस क्विज़ में कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। 19 लोगों ने सही सवालात के जवाबात दिए। बहुत से लोगों का ये कहना था कि जो 70 सवाल हैं जिनकी फ़हरिस्त व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जारी की गई है, उनके तमाम सवालात के जवाबात अगर मिल जाएं और उन्हें हम जान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज ये ख़ास जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये ख़ास वीडियो उन्हीं 70 सवालों के जवाबात पर मुश्तमिल है। हालांकि कमोबेश 19-20 लोगों ने सही जवाबात दिए भी थे, जिसके 2 वीडियोज़ आप तक पहुंच भी चुके हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि 70 सवालों के जवाबात क्या थे, मुस्तनद किताबों के हवालों से जो जवाबात हमने जमा किए थे वो आज हम आपको देने जा रहे हैं। और नाज़रीन, पहला सवाल ये था कि कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं। तो बहुत आसान सा ये सवाल था। इसका जवाब ये है कि 114 सूरतें हैं। दूसरा सवाल ये था कि शब-ए क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। ये बात किस सूरह में कही गई है? तो नाज़रीन, इसका जवाब ये है कि ये बात सूरतुल क़द्र में, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस सूरा में ये बात कही गई है। तीसरा सवाल ये था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर मोहरे नबूवत कहाँ थी। मुस्तनद किताबों के हवालों से इसका जवाब ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुश्ते मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। चौथा सवाल ये था कि कुरान शरीफ में मक्की और मदनी सूरतें हैं। मक्की और मदनी सूरतें किन्हें कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हिजरत मदीना के बाद जो सूरतें नाजिल हुईं वो मदनी सूरतें कहलाती हैं, और हिजरत से क़ब्ल की जो सूरतें हैं वो सभी सूरतें मक्की कहलाती हैं। बाज़ का ये कहना है कि जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की हैं और जो मदीना शरीफ में नाजिल हुई वो मदनी हैं। लेकिन ज़्यादातर सभी का इत्तेफाक यही है कि हिजरत मदीना के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो मदनी हैं और हिजरत मदीना से पहले जो नाजिल हुई वो मक्की हैं। अगला सवाल ये था, सैयद सुल्तान आरिफ अली शाह जो कि सज्जादा नशीन थे मजगवा शरीफ के, उनके दादा का नाम क्या है? तो उनके दादा का नाम शेख मुसाहिब अली था। अगला सवाल ये था कि जब हज़रत दानिश अली शाह का विसाल हुआ तो उस वक्त सन ईसवी के मुताबिक आरिफ मियाँ साहब की उम्र क्या थी? हज़रत दानिश अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान आरिफ अली शाह के वालिद गिरामी हैं। तो उस वक्त सुल्तान आरिफ अली शाह की उम्र 19 साल थी। अगला सवाल ये था कि शिर्क किसे कहते हैं? तो शिर्क गैर खुदा को वाजिबुल वजूद या मुस्तहक़ इबादत जानना या उलूहियत में दूसरे को शरीक करना, यानी अल्लाह की ज़ात में किसी दूसरे को शरीक करना, ये शिर्क कहलाता है। अगला सवाल ये था कि मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताएं। बहुत ही आसान सा ये सवाल था। मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मुक़द्दस है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मुक़द्दस हमारे आका हमारे मौला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अगला सवाल ये था कि ईमान मुफस्सल सुनाएं।
اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ درود غوثیہ سنائیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال تھا کہ غسل میں کون کون سے فرائض ہیں؟ تو ناظرین، غسل میں 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر پورے بدن پر پانی کو بہانا، یعنی سر کے بالوں سے لے کر اور تلووں تک، اس میں کوئی بال کی نوک کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ تفصیل کے لیے آپ فقہ کی بہت سی کتابیں ہیں، اور خاص طور سے میں بہار شریعت کا حوالہ دوں گا کہ آپ بہار شریعت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ بتائیں، تو تیمم کا طریقہ بھی آپ بہار شریعت کی کتاب جو بہار شریعت ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس سوال کا جواب ایک بچے نے دیا بھی تھا۔ میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو اس پر مار کر لوٹ لیں، اور زیادہ اگر گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں، اور اس سے سارے منہ کا مسح کریں، اور پھر دونوں ہاتھوں کے ناخن سے کہنیوں سمیت مسح کریں۔ تو یہ 2 چیزیں فرض ہیں، اور تیسری اس کے لیے فرض یہ ہے کہ تیمم کی نیت بھی ضروری ہے۔ اگر تیمم کی نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہوگا۔ تفصیل کے لیے آپ بہار شریعت دیکھ سکتے ہیں۔ شریعت میں مسافر کسے کہتے ہیں؟ تو میں بہت ہی آسان سے لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ مسافر جو شرعی مسافر ہوتا ہے 15 دنوں سے کم دنوں کے لیے شہر کی حدود سے باہر نکل کر 92 کلومیٹر کا مسلسل سفر کرنے والے کو شرعی مسافر کہتے ہیں۔ تفصیلات آپ بہار شریعت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 8 میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سوال یہ تھا کہ نماز قصر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھنا، اس کو نماز قصر کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اور عشاء کی جو فرض نمازوں کی 4 رکعت ہوتی ہیں انہیں 2 پڑھنا، یہ نماز قصر ہے، اور نماز قصر مسافر پر واجب ہے، اسے پڑھنا ہی چاہیے۔ اگر آپ قصر نہیں ادا کریں گے تو آپ گناہگار بھی ہوں گے۔ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں آپ اس جواب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ایک اور سوال یہ تھا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، جب مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، اور مختصر طور پر آپ صدقتا و بررتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی آپ بہار شریعت کے حصہ سوم یعنی تیسرے حصے میں صفحہ 182 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ایک سوال یہ تھا کہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ان بیٹوں کے نام بتائیں جو ام البنین کے شکم سے ہیں۔ تو جو ام البنین کے شکم سے ہیں ان میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ، یہ 4 نام کتابوں میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال یہ تھا کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو ناظرین، قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں۔ ان تینوں باتوں میں سے جو چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ مساکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا ہوگا۔ جن کو کھانا کھلایا ہے ان میں کوئی بچہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا کھلانے کے عوض ہر مسکین کو نصف سا گیہوں یا 1 سا جو یا ان کی قیمت کا مالک کر دے، یا 10 روز تک ایک ہی مسکین کو ہر روز بقدر صدقہ فطر دے دیا کرے۔ کفارہ ادا کرنے کے وقت محتاج ہے اگر، یعنی قسم توڑ دی ہے، کفارہ لازم ہو گیا ہے اور وہ محتاج ہے، تو وہ 3 روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ آپ بہار شریعت کا جو حصہ 9 ہے اس کے
824 پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب۔ ایک سوال یہ تھا کہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ تو مستند کتابوں میں نام آیا ہے کہ ذوالجناح گھوڑے کا نام ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میمون نام تھا، لیکن جو مستند کتابیں ہیں ان میں ذوالجناح کا ہی ذکر ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ حضرت شاہ آل رسول ماں رہروی کی تاریخ وصال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد سید آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تاریخ وصال 18 ذی الحجہ ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام بھیجے تو کس طرح سے جواب دینا چاہیے؟ تو اسے اس طرح سے جواب دینا چاہیے، علیکہ و علیہ السلام۔ ایک سوال یہ تھا کہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کیا ہے؟ تو اس کا جواب یعنی فقہی مسلک، تو اس کا جواب ناظرین یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقہی مسلک ہے وہ حنبلی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کا نام کیا ہے؟ تو آپ کی پھوپھی کا نام حضرت عائشہ ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ سدرۃ المنتہا سے کتنی نہریں نکلتی ہیں؟ تو ناظرین مستند کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 زمین پر ہیں جن میں نیل اور فرات کا ذکر ہے، اور 2 نہریں جنت کو جاتی ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں کس کی زوجیت میں ہوں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں ہوں گی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ 159 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ دن کے اجالے میں کون کون سی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں؟ تو 2 نمازیں روزمرہ کی ہیں، ظہر کی اور عصر کی، اور اس کے علاوہ عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ ایک سوال یہ تھا کہ جب سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اس وقت سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ خراسان کی پہاڑیوں پر مجاہدہ کر رہے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر شریف کیا تھی؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی والدہ کی عمر شریف 60 سال تھی، جیسا کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کی نماز جنازہ سید مختار اشرف الجیلانی نے پڑھائی۔ یہاں فتوے نہیں، حکومت بدلی جاتی ہے، یہ قول ہے، اور یہی سوال تھا کہ یہ کس شخصیت نے کہا تھا؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قول سرکار حضور مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔ آپ نے ہی یہ فرمایا تھا کہ یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے، حکومت بدلی جاتی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو آپ کی نماز جنازہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی۔ ایک سوال یہ تھا کہ چراغ نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے، یعنی آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ بہت آسان سا سوال تھا، آپ کے پیر و مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ اہل بیت کے 5 اماموں کے نام بتائیں۔ تو ناظرین 5 اماموں کے بجائے ہم سبھی جو اہل بیت کے امام ہیں ان کے ہم نام بتاتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام محمد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مہدی۔ تو یہ میں نے سارے نام بتا دیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پیر و مرشد سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں بہنوئی ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو خواب 4 قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ 87 پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، خواب 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ جنہوں نے مشہور کتاب کیمیائے سعادت لکھی، ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ تو کیمیائے سعادت ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور اس کے مصنف حضرت امام محمد الغزالی، جنہیں عرف عام میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے لکھی تھی، اور آپ کی مزار شریف یہ بتایا جاتا ہے کہ مشہد ایران میں ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الگ الگ روایتیں ہوتی ہیں، لیکن جو مستند روایات ہوتی ہیں ان کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہیں کسی جگہ پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ پل صراط کہاں نصب ہوگا، کہاں وہ لگایا جائے گا، پل صراط کہاں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط نصب ہوگا۔ پل صراط دوزخ کی پشت پر نصب ہوگا، بحر شریعت میں اس کا ذکر ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے ایک کنویں کو کھول دیتا ہے، اس کنویں کا نام کیا ہے؟ تو ناظرین، اس کنویں کا نام حب ہے، اور اس کا ذکر بحر شریعت جلد اول میں کیا گیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ نماز جمعہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز جمعہ کی 6 شرائط ہیں۔ پوری تفصیلات اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ بحر شریعت کا حصہ چہرم یعنی 4 اس کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ 344 پر۔ ایک سوال یہ تھا کہ کھیری ٹاؤن کی مسجد غوث الاعظم کا پرانا نام کیا ہے؟ تو اس کا پرانا جو نام ہے وہ بیبن والی مسجد ہے، اسے بیبن والی مسجد کہا جاتا تھا، اب اس کا نام مسجد غوث الاعظم ہے۔ ایک یہ سوال تھا کہ انسٹنٹ کوئز پروگرام کے کنوینر، یعنی 30 اکتوبر کو جو محلہ سید واڑہ کھیری ٹاؤن میں اسلامک انسٹنٹ کوئز پروگرام ہوا، اس کے جو کنوینر تھے، اس کے جو آیوجک تھے حاجی انیس احمد صاحب، تو ان کے بہنوئی مرحوم حافظ عبدالکریم صاحب۔ حافظ عبدالکریم صاحب قصبہ کھیری کی ایک بہت ہی نامور شخصیت تھے اور بہت ہی بہترین حافظ تھے۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں کئی برسوں تک آپ نے امامت فرمائی، لیکن مخدوم صاحب کی مسجد میں امامت کرنے سے پہلے وہ کس مسجد میں امامت کرتے تھے، یہی سوال تھا۔ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ کھیری کی مسجد غوث الاعظم میں امامت کیا کرتے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان مقدس بیوی کا، ام المومنین کا نام بتائیں جن کا وصال امہات المومنین میں سب سے بعد میں ہوا ہے۔ تو جو مستند کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کتابوں کے مطابق سب سے آخر میں جو وصال ہوا ہے وہ ام المومنین
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کس اذان کے بعد خرید و فروخت چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد۔ ایک سوال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بہار شریعت کے مصنف پہلے کس پیشہ سے وابستہ تھے؟ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب آپ پہنچے ہیں اور بہت خدمات وہاں پر آپ نے کی، اس سے پہلے وہ کس پیشے سے وابستہ تھے؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ وہ طبابت یعنی حکمت کے پیشے سے وابستہ تھے، پہلے آپ حکیم تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ قطب مدینہ کس کا لقب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ ضیاء الدین احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لقب ہے۔ ناظرین ایک سوال یہ تھا، ایک مصرع دیا گیا تھا اور وہ مصرع یہ تھا کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ علامہ اقبال نے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے مؤلف کون ہیں، کنہوں نے اس کتاب کی تالیف فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک سوال یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کتنی بیویاں ہیں؟ تو ناظرین آپ کی 9 بیویاں ہیں، اور سب سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شادی ہوئی، اور جب تک کہ آپ حیات رہیں تب تک مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے نکاح کیا اور آپ کی کثیر تعداد میں اولادیں ہوئی ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ روحیں جسم سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئیں؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ سوال ہے۔ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ روحیں جسم سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ حوالہ دیکھنا چاہیں اگر آپ تو فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ 285 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ لوح محفوظ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو ان کی والدہ کا نام حضرت ام رومان ہے۔ ایک مصرع تھا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا؟ تو دوسرا مصرع اس کا پورا کرنا تھا، مصرع اولا اس میں لگانا تھا، اور یہ شعر سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سرکار غوث اعظم کی شان میں منقبت لکھی ہے، اور اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ایک سوال یہ تھا کہ شہد کی مکھی کے نام پر قرآن شریف کی کون سی سورہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے سورۃ النحل، یعنی جو سورہ نحل ہے وہ شہد کی مکھی کے نام پر ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک سوال یہ تھا کہ ہجرت حبشہ کس سن میں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ سن 5 نبوی میں۔ ایک سوال یہ تھا کہ مسجد قباء کی تعمیر سے پہلے اس زمین پر کون سا کام ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد قباء کی تعمیر سے پہلے اس زمین پر خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ جنگ بدر میں کتنے صحابی شہید ہوئے؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے تھے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار صحابی شامل ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ جنگ احد میں سب سے کم عمر مجاہدین کے نام بتائیں۔ تو ناظرین جنگ احد میں سب سے کم عمر کے جو مجاہدین تھے
ان میں حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک سوال یہ تھا کہ کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو ناظرین، اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے وحی کی کتابت فرمائی وہ کاتب وحی کہلائے، لیکن خاص طور سے کتابت کرنے والوں میں جو خاص نام ہیں ان میں سرکار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں، ان میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مقدسہ بھی ان میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ابی بن کعب ہیں، اس کے علاوہ حضرت زبیر بن العوام ہیں، اور خالد بن سعید ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون خوش نصیب صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنی تلوار دی تھی؟ تو وہ خوش نصیب صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ کس پہاڑ کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ جو احد پہاڑ ہے اس کے لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے ایران کا بادشاہ خسرو پرویز نام کا بادشاہ تھا، بڑا ہی مغرور یہ بادشاہ تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا، اتنا یہ مغرور تھا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ الفاظ فرمائے تھے، اور اس کے بعد میں یہی ہوا تھا کہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ قصبہ کھیری کی انجمن رضائے رسول نے 12ویں شریف کے یعنی عید میلاد النبی کے موقع پر کس سن میں قصبہ کھیری کی ہی عیدگاہ کا ماڈل تیار کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2014 عیسوی میں۔ ایک سوال یہ تھا کہ سلطان سید عارف علی شاہ کے دادا پیر کا نام بتائیں، تو آپ کے دادا پیر کا نام حضرت خادم محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور ناظرین، سورہ کوثر ترجمہ کے ساتھ سنائیں تو ضرور آپ کو سورہ کوثر یاد ہوگی، انا اعطیناک الکوثر، اور اس کا ترجمہ آپ کنز الایمان میں پڑھ سکتے ہیں۔ آخری سوال تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کن بیٹے میں نور محمدی منتقل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام میں نور محمدی منتقل ہوا تھا۔ تو یہ 70 سوالوں کے جواب جو ہم نے مختصر طور پر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ہم نے پہنچائے، اور کم و بیش جتنے بھی جوابات ہیں وہ ہم نے جو معتبر اور مستند کتابیں ہیں ان کے حوالے سے یہ جوابات آپ تک پہنچائے ہیں۔ لیکن ایک خاص بات ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم نے اسلامی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ اسلامی جو کوئز ہے، ہم نے یہ اسلامی کوئز شروع کی ہے۔ ہمارا مقصد خاص یہ ہے کہ ہماری بھی اور آپ کی بھی اسلامی معلومات میں اضافہ ہو۔ بہت سے ایسے فقہی مسائل ہیں، بہت سے ایسے تاریخی واقعات ہیں، تاریخی ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بالکل معلومات نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے اندر دینی کتابیں پڑھنے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو، اور جب آپ دینی کتابیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دینی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ آپ کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ دینی کتابیں پڑھیں، دینی کتابوں کا مطالعہ
کریں, دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو. اور دوسرا یہ کہ اسی بہانے آپ کو بہت سے ایسے فقہی مسائل بھی معلوم ہو جائیں گے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں, جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے. بہت سی معلومات اور بھی آپ کو ہو جائیں گی. یہ ہمارا ایک پروگرام ہے, کوئی دارالافتاء نہیں ہے. اگر ہمارے جوابات سے آپ کو تسلی نہیں ہوتی ہے, آپ کو تشفی نہیں ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جوابات میں کچھ اختلاف ہے, تو اس سلسلے میں آپ جو مفتیان کرام ہیں ان سے ضرور آپ رجوع کریں. یہ تو ہمارا ایک اپنا پروگرام ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر سوال کا صحیح جواب ہم آپ کو دیں, مستند کتابوں کے حوالوں سے دیں. جتنے بھی سوال اس میں فقہی ہیں یا اور بھی بہت سے سوال ہیں, ہم نے خاص کوشش کی ہے کہ فتاوی رضویہ اور بہار شریعت, سیرت مصطفیٰ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مستند کتابیں ہیں, ان کے حوالے سے ہی ہم نے سوال نکالے اور جواب بھی آپ تک پہنچائے. تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفصیل آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی عالم دین سے جو مفتیان کرام ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, رابطہ کرنا بھی چاہیے, اور اس میں کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. میں کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے, کوئی کسی سوال کا جواب نہیں معلوم ہے, اور اگر ہمیں کوئی اس طرح کی مسنون دعائیں ہیں نہیں یاد ہیں, سورت و آیات نہیں ہمیں یاد ہیں, تو ہمیں یاد کرنا چاہیے. ہمارا یہی مقصد ہے, ہمارا یہی مقصد ہے. دارالافتاء اس کو مت سمجھیے گا کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ فتوے بھیجیں, سوالات کریں, استفتاء کریں اور ہم اس کا جواب دیں گے. ہم صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں, اور اپنی تسلی کے لیے, تشفی کے لیے اور میری بھی اصلاح کے لیے آپ مفتیان کرام سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. پھر ایک بار ہم کہیں گے کہ ہم نے تمام جوابات مستند کتابوں کے حوالے سے یا دیگر مستند ذرائع کے حوالے سے ہی ہم نے دیے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہ آپ اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں, آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے, تو آپ اس سلسلے میں کسی عالم دین سے یا مفتیان کرام سے آپ رجوع کریں, ان سے معلوم کریں, تو آپ کی معلومات میں بہتر اضافہ ہوگا اور میری بھی آپ اصلاح کر سکیں گے. تو اس پروگرام کو صرف ایک پروگرام کی طرح سے دیکھیں, بے وجہ کوئی تبصرہ کرنا, ٹیکا ٹپڑی کرنا. ویسے بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کتنا دینی تعلیمات کو فروغ دینے میں کیا جا رہا ہے. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے جو ادارے ہیں, اسلامی ادارے ہیں, بڑے بڑے اسلامی چینل ہیں, ان چینلز کے جب میں ویوز دیکھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. وہ یوٹیوب چینلز جو صبح سے شام تک گندگی, خرافات پروستے ہیں, جو اخلاقیات سے باہر کی باتیں کرتے ہیں, مارل ویلیوز کا خیال نہیں رکھتے ہیں, جو سماج میں, معاشرے میں گندگی پھیلا رہے ہیں, گناہ کی طرف راغب کر رہے ہیں, ان کے ویوز آپ دیکھیے ایک دن میں لاکھوں پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو اسلامک جو سوالات ہیں یا اس طرح کے جو چینلز ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, دین کو فروغ دینے کا کام کر رہے ہیں, ان کے ویوز آپ دیکھ لیجئے تو بہت ہی تعجب بھی ہوگا اور افسوس بھی ہوگا. تو یہ ایک میری کوشش ہے, اور اگر آپ کے مثبت کمنٹس مجھے ملیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سمت ہم ضرور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. میری ہمت کو سراہو, میرے ہمراہ چلو, میں نے ایک شمع جلائی ہے اندھیروں کے خلاف. آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ناظرین, پھر ہم آپ کو ایک بار یہ بتانا چاہیں گے
کہ آپ میرے ذریعے دیے گئے جوابات سے اگر متفق نہیں ہیں، آپ کو تسلی نہیں ہے، تشفی نہیں ہے، تو مفتیان کرام سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ غفران احمد کو اجازت دیں۔ کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔